घोड़े का गोश्त, अस्मा इस्मा बिनते अबी बकर से, घोड़े के गोश्त के जायज होने की बहुत सारे दलाइल हैं, तो हम हराम नहीं कहते घोड़े के गोश्त को, मकरू और नापसंदीदा कहते हैं, क्योंकि हदीस में जवाज भी साबित है। इस पे एक तफसीली फतवा हमने लिखा है पूरा मुदल्लल करके, वो किसी वक्त मैं सुना दूंगा पढ़ के। तो मकरू कहते हैं, मकरू इसलिए कहते हैं कि कुरान में अल्लाह ने, देखो एक सिर्फ हदीसों को नहीं देखा जाता, दूसरी तरफ हदीसों को भी देखा जाता है। कुरान में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि अल्लाह ने सूरह नहल में ना वो जानवर जिनका गोश्त खाया जाता है उनको नेमत के तौर पे अल्लाह ने बयान किया, जो चौपाए हैं, गाय, बकरे वगैरह। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा, घोड़ा, खच्चर और गधा अल्लाह ने पैदा किया ताकि तुम उन पर सवार हो। तो खाने वाले जानवरों का अल्लाह ने सूरह नहल में अलग जिक्र किया, उसमें घोड़े का जिक्र नहीं है, और सवार होने वाले जानवरों का अल्लाह ने अलग जिक्र किया कि अल्लाह ने इन जानवरों को तुम्हारे लिए सवारी बनाया है। तो ये इस आयत से पता चलता है घोड़ा असल वजह के एतबार से खाने वाला जानवर नहीं है। तभी ना बकरीद में घोड़ा काटने का हुक्म है, ना वलीमों में घोड़ा काटने का हुक्म है, ना मुस्लिम सोसाइटी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे गाय बकरे का गोश्त कसाईयों की दुकानों पे लटका होता है तो घोड़े का गोश्त लटका हुआ। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि हदीस में जायज भी है, यानी खाना साबित भी है, तो इसलिए बीच का कॉल किया है, एतदाल वाला कॉल किया है कि नापसंदीदा है। कोई खा ले तो उसको ये नहीं कहेंगे उसने कुत्ता खा लिया, सही है ना, कुत्ते की तरह कोई चीज खा ली। समझते हो कि नहीं समझते? तो इसलिए एहतियात इसी में कि ना खाएं, और कोई खा रहा है तो हम उसको भी रद्द नहीं करते। अच्छा मेरे भाई, घोड़े गधे की और चीजें कम हो गई हैं यार तुम। दूसरा, घोड़े को कराहत इसलिए भी है खाना कि वो आलाए जिहाद है। वो क्या है? आलाए जिहाद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पसी बहुत हो गए यार, घर भी जाना है, ये बेचारे गार्ड भी कब से खड़े हुए हैं, वो इशारे कर रहे होते हैं क्या हो गया। तो बाकी फिर अगले बुलेटिन में इंशाअल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल खैलु माक़ूदुन फी नवासी अल खैरु इला यौमिल क़ियामा, घोड़े की पेशानी में अल्लाह ने क़यामत तक के लिए खैर रख दी है। तमाम मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है कि इस खैर से मुराद है माले गनीमत और अजर और सवाब। आज भी घोड़ा हर दुनिया की फौज इस्तेमाल करती है, इससे ये भी मोजज़ात में शामिल किया गया इस हदीस को। नबी ने फरमाया घोड़े से क़यामत तक जिहाद होता रहेगा। हालांकि आज टैंकों का दौर है, लेकिन दुनिया की हर आर्मी के पास घोड़े आज भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जमीन पे जहां ना टैंक जा सकता है, ना बख्तरबंद गाड़ियां जा सकती हैं, वहां घोड़े के अलावा कोई भी नहीं जा सकता। तो इसलिए नबी ने फरमाया घोड़े में अल्लाह ने क़यामत तक के लिए जिहाद रख दिया है। तो जो जिहाद का आला है, अगर आप उसको काट काट के खाना शुरू कर दोगे तो जिहाद तुम्हारा बाप करेगा, फिर मतलब कि जिहाद तुम्हारा बाप करेगा। इसलिए वो जीनत है सवारी के लिए। तो उसको गाय पे सवार होता हुआ आदमी अच्छा नहीं लगता, बकरे पे तो हो ही नहीं सकते, गधे पे भी सवार जरूरत के वक्त इंसान हो जाता है, लेकिन जो घोड़े पे जब पुष्ट पे इंसान सवार होता है तो मुतनब्बी का शेर याद आता है, अअज़्ज़ु मक़ामिन फिद्दुना सरजु साबिहिन व खैरु जलीसिन फिज़ ज़मानी किताबु। मुतनब्बी 1200 साल पहले शायर गुजरा है, उसने कहा मर्द के लिए सबसे बेहतरीन हमनशीन किताब है। जो गर्लफ्रेंड को लेके घूम रहे हैं ना, आज फख्र करते हैं कायदे आज़म के बाजार पे पकड़ा गया, उधर बरसाती नाले में घुसा हुआ, इंटरनेट कैफे में घुसा हुआ है, ये घटियापन है, भंगी चमारों वाली जिंदगी है जिसको तुमने अपना दोस्त बनाया, जिससे तुम दिल की बातें शेयर कर रहे हो। बीवी तो सही है, ये तो घटिया लोगों का काम है, भंगियों। गधे घोड़े निकाह नहीं करते, वो फिजिकल रिलेशन कायम करते हैं। तो गर्लफ्रेंड का कोई रिश्ता एक्सेप्टेबल है ही नहीं, वो रिश्ता ही नहीं है, वो भंगियों चमारों वाला काम है। जिस पे तू फख्र कर रहा है मेरी गर्लफ्रेंड ऐसे मिले, भाई तेरी गर्लफ्रेंड है, कोई लीगल तो रिश्ता है नहीं है, किसी भी वक्त जा सकती है। इसका मतलब तेरी गर्लफ्रेंड कभी वसीम की गर्लफ्रेंड बन सकती है, कभी सत्तार की बन सकती है। तू है तेरे मुंह पे यार, तू ऐसी को लेके घूम रहा है कि जो कोई भी किसी भी वक्त किसी बीवी अपनी होती है, जब तक आप तलाक नहीं देंगे किसी और के निकाह में नहीं जा सकते। उसमें इंसान फख्र करता है मेरी है, मेरी है। गर्लफ्रेंड में जो कह रहे हैं मेरी है, चमाट लगाया कर बकवास कर रहा है, तेरी कहां से है? अभी तेरी जेब में पैसे खत्म हुए उसकी हो जाएगी, फिर उसके बाद पैसे खत्म हुए उसकी, या तुझे फालिज हो गया उसकी। बीवी थोड़ी आसानी से छोड़ती है, वो तो अदालतों ने बीवी और गर्लफ्रेंड का फर्क खत्म कर दिया, उनको भी तलाक का इख्तियार दे दिया। वरना इस्लाम में ऐसा नहीं, बीवी मेरी है भाई, जब तक मैं तलाक नहीं दूंगा ये मेरी रहेगी, उस पर फख्र कर सकता है इंसान। तो मुतनब्बी ने इस बात को एक्सप्लेन किया कि बेहतरीन हमनशीन जिसके साथ आप टाइम पास करते हुए अच्छे लगते हो, वो क्या है? किताब। अच्छा लगता है आदमी बैठा हुआ हो, स्टडी कर रहा हो, मुताला कर रहा हो, चश्मा यूं करके देख रहा हो, फिर यूं करके देख रहा हो, पढ़ा लिखा लगता है कि नहीं लगता? मैं गलत कह रहा हूँ क्या? बहुत अच्छा, कभी बैठे किताब लेके ना इस मुताला करें, ऐसा लगता है आदमी को अपने आप से मोहब्बत हो जाती है, लगता है कोई पढ़ा लिखा आदमी। दूसरा उसने कहा कि मर्द के लिए बेहतरीन हमनशी किताब है, और बेहतरीन मकाम कौन सा है मर्द के लिए
جس پہ مرد بہت ہی اچھا لگتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو بھائی مرد کے لیے سب سے بہترین مقام یہ ہے کہ وہ قائد اعظم کے مزار پہ ایک بینچ پہ بیٹھا ہوا ہے، اسٹول پہ نہیں، پتھر پہ نہیں، پراپر بینچ پہ. ہم نشین کون ہے؟ گرل فرینڈ ہے، اور خود کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ بینچ پہ بیٹھا ہوا ہے. ورنہ ہر آدمی کو آج کل قائد اعظم کے مزار پہ جگہ ملتی نہیں ہے. اتنی ڈیٹیں لگ رہی ہیں کہ وہاں اتنا نہیں ہے، یونیورسٹیوں میں بھی اب ہر جگہ. متنبی کہتا ہے بہترین ہم نشین کیا ہے؟ کتاب ہے. اور بہترین مقام مرد کے لیے وہ بینچ نہیں ہے، یا درخت کا چھپڑ نہیں ہے، یا یونیورسٹی کی کوئی ایسی لوکیشن نہیں ہے جہاں چھچوڑی حرکتیں کر رہا ہے بیٹھ کے. سب سے بہترین مقام مرد کے لیے خیر مقام فی الدنا سرج السابحین. اس نے یہ نہیں کہا دوڑتے ہوئے گھوڑے کی پشت، نہ نہ نہ، اس نے کہا تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت. ایسے بھاگ رہا ہو جیسے تیر رہا ہے. تیرنے کا مطلب جھٹکے نہ آ رہے ہو. گھوڑے پاس گھوڑے ایسے ہوتے ہیں بھاگتے ہوئے ان کو موت آتی ہے، اچھلتے رہتے ہیں، پھدکتے رہتے ہیں. ایسے اسموتھلی بھاگ رہا ہو نا، تگڑ تگڑ کر کے دوڑ رہا ہو، اور آپ اس کی پشت پہ لگام دے کے بیٹھے ہوئے. کہ مرد کے لیے سب سے عزت والا مقام یہ، اور سب سے بہترین ہم نشین کیا ہے؟ کتاب ہے. یہ ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتا. گھوڑے کی جگہ ویلیوں والی بائکوں نے لے لیے، تو تھوڑی دیر کی ویلی ہوتی ہے، اس کے بعد سلپ ہوتا ہے اور سر کے سڑک پہ دو حصے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ابھی کل میں نے ایک بچے کو دیکھا سائیکل پہ ویلی لگا رہا ہے. میں نے کہا بڑا ہو کر یہ 2 یا 4 حصوں میں ڈیوائیڈ ہونے والا ہے، اللہ بچائے. کیونکہ ابھی سائیکل ہے نا، کل بائک پہ اس کو کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور. جب یہ بائک پہ بیٹھے گا نا تمیز سے نہیں چلائے گا، اس کو لگے گا کہ یار تھوڑا سا اٹھاؤ، تو چند دفعہ یہ ایسے بائک اٹھائے گا، لوگ کہیں گے واہ 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 واہ. اس کے بعد زیادہ فری ہوگا، پھر ایک دن کہاں ہوگا؟ سر اس کا کھلا ہوا ہوگا. تو اس کے ابا اما کو سمجھاؤ کہ ابھی سائیکلوں پہ ویلیاں لگانے سے لوگوں روک لو تاکہ آگے نہ لگائے یہ ویلیاں. خیر سب سے بہترین مقام گھوڑے کی پشت ہے. تو گھوڑا سواری کے لیے ہے. ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں گھوڑا کس کے لیے؟ فخر کے لیے، سواری کے لیے. اس کی پشت پہ بیٹھ کے دوڑ لگائیں. کراچی میں جگہ نہیں ملتی. ہم گئے تھے ساحل سمندر پہ، ہم نے گھوڑا کرائے پہ لیا، تھوڑا سا بگایا اس کو، اس نے کہا بھائی اتر جاؤ یہ مر جائے گا گھوڑا. اس نے کہا یہ کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا، رہنے دو. ہم نے کہا پھر چھوڑو، ہم ویسے ہی خود ہی بھاگ لیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، تو جگہ نہیں ہے یہاں پہ، سڑکیں ایسی ہیں، روڈ ایسے ہیں، تو گھوڑ سواری سیکھ ہی نہیں سکتے آپ یہاں پہ. لیکن نبی نے جو فرمایا نا اس میں جہاد ہے، تو نبی نے بھی اس کو کھانے کا آلہ قرار نہیں دیا. تو ضرورت کے وقت کھا لیا جائے گا، حرام نہیں ہے. لیکن نارملی جو چیزیں کھا رہے ہیں نا کائنڈلی وہی کھاتے رہیں. بکرا کھایا کریں، گائے کھایا کریں، بھینس کا گوشت کھایا کریں، مرغی کھایا کریں، اور بھی باقی دال روٹی کھا لیا کریں. گھوڑوں پہ فی الحال نہ آیا. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ گھوڑے سے آگے پھر گدھا ہے. ایک اسٹیپ کے بعد کیا ہے؟ تو میں حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دے رہا، یہ پہلے بتا دوں، لیکن اس کو شریعت نے پروموٹ نہیں کیا ہے. اور اسلامی کلچر میں اسی وجہ سے اس کا رواج نہیں ہے کھانے کا. اسی وجہ سے اگر اتنا شریعت نے اس کو پروموٹ کیا ہوتا تو رواج ہوتا نا کھانے کا. ہمیشہ سے لوگ کھاتے آ رہے ہوتے، تو نہیں کھاتے آ رہے، اس لیے کہ آلہ جہاد ہے، سواری کا آلہ ہے، اس پہ بیٹھے. اس کو ویسے بھی کاٹتے ہوئے انسان کو شرم آتی ہے. ایسی چیز تھی جو بیٹھ کے آپ اس پہ فخر کرتے، اس کو ہی کاٹ کے کھا گئے آپ. تو کائنڈلی یہ کام آپ کائنڈلی نہ کریں. آپ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. قرآن میں یہ جو اللہ نے فرمایا تم پر اللہ نے مردار کو حرام قرار دیا، تو اسی آیت کے تحت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا مسلک ہے کہ سمندر میں صرف مچھلی حلال ہے. مچھلی کے علاوہ سمندر کی دوسری کوئی مخلوق حلال نہیں ہے. اس میں جھینگا بھی داخل ہے. امام ابو حنیفہ نے جھینگے کے بارے میں صراحت تو نہیں کی ہے، لیکن صرف مچھلی کو حلال قرار دیا. اور یہی امام ابو یوسف کا اور امام محمد کا بھی مسلک ہے. دوسری طرف جو تینوں امام ہیں، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، امام مالک رحمہم اللہ تعالی، ان کے نزدیک مچھلی کے علاوہ سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے. ان کی دلیل قرآن مجید کی دوسری آیت ہے جس میں آتا ہے احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ. کیونکہ جھینگا ہمارے یہاں بہت کھایا جاتا ہے نا، تو میں نے سوچا اس آیت کے تحت اس مسئلے کو بھی میں ڈیٹیل سے بیان کر دوں. پھر جھینگے کے بعد پھر لوگ کیکڑا بھی کھا رہے ہیں، پھر اور بھی چیزیں. تو اختلافی مسئلہ کچھ دلائل سے سامنے آ جائے اس آیت کی روشنی میں تو اچھا ہوگا. پھر آپ کی مرضی، آپ جس رائے کو بھی فالو کریں، وہ آپ کا ایڈک ہے، وہ ہمارا ایڈک نہیں ہے. تو قرآن مجید میں سورہ انعام ہے یا سورہ اعراف ہے، میں اسپیسیفک سورت کا نام مجھے یاد نہیں ہے، یا آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل پہ سرچ کر کے بھی یہ آیت احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کر دیا گیا ہے، تمہارے فائدے کے لیے بھی اور مسافروں کے فائدے کے لیے بھی، یہ تمہارے لیے حلال ہے. اس آیت کی روشنی میں
امام مالک، امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی، ان تینوں بڑے بڑے اماموں کی رائے یہ ہے اس آیت کی روشنی میں کہ سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے، کیونکہ جب شکار حلال ہے تو ظاہر ہے کھانا بھی حلال ہوگا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں ہر چیز سمندر کی کھانا جائز ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نظر میں یہ آیت عام نہیں ہے کہ ہر چیز حلال ہے۔ وہ کہتے ہیں جس سیاق و سباق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے والی آیت میں جو تذکرہ چل رہا ہے وہ احرام کی حالت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس سے پہلے والی آپ آیتیں جا کے دیکھیں گے، یا وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، کہ ایمان والو تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام ہے جب تک تم حالت احرام میں ہو، یعنی حالت احرام میں اگر تم نے خشکی پہ شکار کیا تو یہ عمل تمہارے لیے ناجائز ہے۔ اور پھر اللہ نے اس کا کفارہ بیان کیا ہے کہ جس درجے کا جانور تم نے شکار کیا ہے تو اسی درجے کی تم پر جو ہے نا جانور تم پہ لازم ہے کہ تم صدقہ کرو۔ اور پھر آگے فرمایا کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ یہاں یہ نہیں کہ سمندر کی ہر چیز حلال ہے، بلکہ اصل میں اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ احرام کی جو پابندیاں ہیں ان پابندیوں کی وجہ سے جو شکار حرام ہوتا ہے وہ صرف خشکی کا حرام ہوتا ہے، سمندر کا حرام نہیں ہوتا۔ قطع نظر اس سے کہ سمندر کے شکار میں کون کون سی چیزیں حلال ہے کون بھی، یہ اس آیت کا مدعا ہی نہیں ہے، اس سے بحث ہی نہیں کر رہی ہے، صرف یہ بتا رہی ہے کہ تمہارے لیے حالت احرام میں خشکی کا شکار تو حرام ہے، سمندر کا حرام نہیں ہے، کیونکہ وہ تمہارے فائدے کے لیے، مسافروں کے لیے اور تمہارے لیے وہ اللہ نے ایک فائدے کی چیز بنائی ہے، وہ تم کھا سکتے۔ باقی امام حنیفہ کے دیگر دلائل کیا ہیں کہ مچھلی کے علاوہ تمام چیزیں حرام کیوں ہیں؟ قرآن مجید سے دو دلائل بہت مضبوط ہیں۔ پہلی دلیل یہ والی آیت، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تمہارے لیے مردار حرام ہے۔ تو اور حدیث میں آتا ہے احلت لنا میتتان، دو مردار ایسے ہیں جو ہمارے لیے حلال کر دیے گئے، بالکل صحیح حدیث ہے یہ، السمک والجراد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مچھلی اور ایک ٹڈی، یہ ٹڈی ایک جو نہیں جو ٹڈی دل جسے کہتے ہیں، دل جو کھیتوں کو چٹ کر جاتی ہے، یہ ٹڈی مردار ہونے کے باوجود حلال ہے اور مچھلی حلال ہے۔ تو امام حنیفہ فرماتے ہیں یہ دیکھو سمندر، اللہ نے جانوروں میں ہر قسم کے مردار کو حرام قرار دیا اس آیت کی روشنی میں، اور اس کے علاوہ بھی آیتیں ہیں اس بارے میں، اور حدیث میں آتا ہے صرف دو مردار کو مستثنی کیا گیا ہے، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی۔ تو پتہ چلا مچھلی اور ٹڈی کے علاوہ جو بھی جانور طبعی موت مرے گا یا جس کو ذبح نہیں کیا جائے گا وہ سارے کے سارے حرام رہیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سمندر کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب مردار ہی ہوتی ہے، اس کو ذبح نہیں کیا جا سکتا، تو سب اسی کے آیت کے تحت داخل ہو گئی مردار میں۔ صرف ایک مچھلی ایسی ہے جو مردار ہم جب شکار کرتے ہیں ذبح تھوڑی کرتے ہیں، تو مردار ہونے کے باوجود وہ حلال ہے۔ ایک دلیل تو بہت مضبوط یہ ہے امام حنیفہ کی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نبی کا ایک وظیفہ یہ ہے یحرم علیہم الخبائث، کہ جتنی بھی خبیث چیزیں ہیں نبی تم پر حرام کر دیں گے وہ۔ اور اللہ نے ہمیں بار بار قرآن میں خبیث چیزوں سے بچنے کا حکم دیا، اور خباثت کی ڈیفینیشن کیا ہے اس کا کوئی لگا بندہ ضابطہ اسلام نے بیان نہیں کیا، بلکہ ہر وہ چیز جس سے انسانی طبیعت کو یعنی بہت زیادہ گھن آتی ہو اور عمومی طور پر آتی ہو، یعنی کہ ایک آدمی کو اچھی لگ رہی ہے، بہت سے لوگوں کو کوفتے ان کو پسند ہوتے ہیں، ان کو اچھے نہیں لگتے، لیکن ایک عمومی طور پر جس میں بھی مزاج میں سلامتی ہوگی نا اس کو وہ اس کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوگی۔ ہاں اب چائنا کا کوئی آدمی ہو جو بچپن سے ہی کھاتا آ رہا ہو تو اس کو تو کسی چیز سے گھن نہیں آتی، ایک نارمل لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال تھوڑی سی نامناسب ہے لیکن وہ سمجھ میں آئے گی کہ اب یہ جو مادہ منویہ جو مرد کے جسم سے نکلتا ہے یہ بعض ائمہ کے نزدیک پاک چیز ہے، امام حنیفہ کے نزدیک ناپاک ہے، لیکن بعض امام اس کو، امام شافعی اس کو پاک کہتے ہیں، لیکن پاک کہنے کے باوجود یہ حلال نہیں ہے۔ کیوں؟ خبیث چیزوں میں سے، تو ہر پاک چیز حلال نہیں ہوتی انسان کے لیے۔ تو سمندر کی جتنی مخلوق ہے پاک تو ہے، امام صاحب کہتے ہیں حلال نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بھی اگر آپ سمندر کی چیزوں کو حلال قرار دے دیں نا قرآن کی اس آیت کی وجہ سے کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے، تو ہر چیز جو سمندر میں تو ایسا ایسا گند نکلتا ہے کہ کوئی بھی نہیں دنیا میں کھاتا اس کو، اتنی گندی گندی چیزیں، سمندر کا پھر مینڈک بھی حلال ہو جائے گا۔ تو ظاہر ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ تمام چیزیں جن کے بارے میں جو ہے آیت میں آتا ہے کہ سمندر کا شکار حلال ہے، تو اس سے تمام چیزیں مراد نہیں ہیں بلکہ صرف مچھلی مراد ہے اس سے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے لیے دو مردار کو حلال قرار دیا گیا ہے، مچھلی اور ٹڈی۔ تو
اس لیے یعنی وہ پھر میں نے خود ساحل سمندر پہ دیکھا ہے، سمندر سے ایسی ایسی چیزیں نکلتی ہیں، بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں ان کو مچھیرے حرام مچھی کہہ دیتے ہیں، یعنی ان کو خود لگ رہا ہوتا ہے بھائی یہ انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں، ایسی اس میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے اور ایسی ایسی گندی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو رائے ہے وہ احتیاط پر مبنی ہے اور بہت مضبوط رائے ہے، وہ ہلکی رائے نہیں ہے کہ بھائی مچھلی کے بارے میں تو واضح دلائل سے ملتا ہے، باقی چیزوں کا نہیں پتا، تو مچھلی ہی کو ہم حلال کہیں گے۔ اور ویسے بھی گوشت کسی بھی قسم کا ہو اس میں اصل حرمت ہے، جب تک کہ حلال ہونے کی دلیل نہیں ہوگی اس کو حرام ہی سمجھا جائے گا۔ رہا مسئلہ جھینگے کا، تو جھینگے کے بارے میں بر صغیر کے علماء میں اختلاف ہے، یعنی جو امام حنیفہ کی رائے کو فالو کرتے ہیں تو اب ان میں بھی اختلاف ہے کہ جھینگا حلال ہے یا ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ تو جو حضرات کہتے ہیں کہ جھینگا مچھلی کی قسم میں داخل ہے وہ اس کو جائز کہتے ہیں، جو کہتے ہیں جھینگا مچھلی کی قسم نہیں ہے وہ اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ اب میں دونوں کے دلائل آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ جو کہتے ہیں کہ جھینگا مچھلی کی قسم میں داخل ہے ان کے دلائل یہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈکشنری کی، عرب ڈکشنری کی جتنی بھی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں اس میں جھینگے کو مچھلی لکھا ہوا ہے، یعنی جھینگا مچھلی، جھینگا مچھلی، جھینگا مچھلی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مچھلی ہے لہذا کھا سکتے ہیں۔ لیکن جو علماء کہتے ہیں کہ جھینگا مچھلی کی قسم میں داخل نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ڈکشنری سے استدلال درست نہیں ہے، اس لیے کہ سمندری گھوڑے کے بارے میں ڈکشنری میں لکھا ہوتا ہے سمندری گھوڑا، اب یہ تھوڑی کہ وہ گھوڑا بن گیا، تو لغت میں بعض دفعہ ذرا سی بھی کوئی کسی چیز سے مشابہت ہوتی ہے تو اہل لغت اس کو وہ نام دے دیتے ہیں۔ اس کی مثال ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا تیری تصویر سی دل میں کھچی معلوم ہوتی ہے، ایک شاعر نے اپنی محبوبہ کے بارے میں کہا بھئی مجھے ہر وقت دل میں تیری تصویر نظر آتی ہے، وہ تصویر شاعر اس کو تصویر کہہ رہا ہے تو وہ تصویر تھوڑی ہے جو جس پر تصویر کے شرعی احکام لاگو ہوتے ہیں۔ اور بھی اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو جھینگے کو صرف پانی میں ہونے کی وجہ سے اہل لغت نے مچھلی لکھ دی ہے کہ پانی میں ہوتا ہے تو مچھلی سے مشابہت ہے، لیکن ہم اگر ماہرین سے پوچھتے ہیں جو میڈیکل سائنس کے ماہرین ہیں، یا تو ان کی رائے کا اعتبار ہوگا یا اہل عرف کا اعتبار ہوگا، تو عرف کو دیکھا جائے اور میڈیکل سائنس کے ماہرین کو دیکھا جائے تو دونوں جھینگے کو مچھلی کی اقسام میں داخل نہیں کرتے۔ میڈیکل سائنس سے تو ہم نے معلوم کروایا بڑے بڑے ڈاکٹروں سے جو بایولوجی کے بہت اسپیشلسٹ ہیں، ان سب کا اس پر اتفاق ہے، آپ نیٹ پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں کہ جھینگے کا مچھلی کی کسی بھی قسم سے دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ یہاں تک کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میڈیکلی اگر گدھے کو انسان کہہ دیا جائے تو اتنا عجیب نہیں ہے، جھینگے کو مچھلی کہنا اس سے بھی زیادہ میڈیکلی عجیب، کیونکہ گدھے کے پھر بھی بہت سارے اعضاء انسان سے میچ کرتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس میں، انسان میں بھی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اور بہت سارے اعضاء، لیکن جھینگے کی سر سے لے کے پاؤں تک کوئی ایک چیز بھی مچھلی سے میچ نہیں کرتی، تو کوئی عضو اس کا مشابہ ہے ہی نہیں، بالکل کیڑا ہے وہ، تو اس لیے میڈیکلی جھینگے کو مچھلی میں شامل کرنا کسی بھی لحاظ سے ممکن نہیں۔ دوسرا، اگر ہم عرف کو دیکھتے ہیں، میڈیکل سائنس پہ مدار نہیں رکھتے، عرف کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اگر آپ کسی سے کہتے ہیں کہ جاؤ مچھلی لے کر آؤ، وہ کبھی بھی جھینگا نہیں لے کر آئے گا، وہ مچھلی کی بہت ساری قسموں میں سے کوئی بھی مچھلی لے آئے گا، ہیرا مچھی ہے اور ٹانگرا مچھی ہے اور پاپلیٹ ہے اور کالا پاپلیٹ اور سفید پاپلیٹ اور دھوتر ہے اور سرمئی ہے، پتہ نہیں کراچی میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اتنی ساری اقسام ہے مچھلیوں کی، تو کوئی بھی اٹھا کے لے آئے گا آپ کو اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ جھینگا لائے گا تو آپ کہو گے بھائی میں مچھلی کھاتا آپ کو۔ تو عرف میں بھی اگر کوئی قسم اٹھاتا ہے کہ میں مچھلی نہیں کھاؤں گا تو جھینگا کھانے سے قسم نہیں ٹوٹے گی اس کی، کوئی بھی اس کو نہیں سمجھتا کہ جھینگا کھانے سے وہ ہانس ہو جائے گا یعنی قسم ٹوٹ جائے گی۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جھینگا بہرحال مچھلی کی قسم میں داخل نہیں ہے۔ تو میری رائے اور جو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے اور بھی بہت سے علماء کی رائے یہی ہے کہ امام حنیفہ کے فقہ میں بہرحال جھینگے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو اور دلائل بھی ان کے قرآن و سنت کے لحاظ سے بہت مضبوط ہے، لیکن پھر بھی علماء ایک بات کہتے ہیں جو فقہ ہی میں ایک اصول پڑھایا جاتا ہے کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو اور علماء اسلام کا اختلاف ہو، معتبر علماء کا اختلاف ہو، تو پھر اس مسئلے میں شدت جائز نہیں ہے، کیونکہ امام شافعی وہ بھی قرآن و سنت ہی کے محقق ہیں، امام مالک، امام احمد بن حنبل بھی، تو یہ بڑے بڑے ائمہ ہیں، لہذا جھینگے کو اس طرح نہیں حرام کہا جائے گا جیسے کتے اور بلی کو حرام کہا جاتا ہے۔ خدا نخواستہ کوئی کتا کھا رہا ہے تو آپ اس کو سختی سے روکیں گے، لیکن جھینگا کھا رہا ہے تو آرام سے سمجھا دیں گے بھائی دلائل اس طرف مضبوط ہیں۔ خاص طور پر اگر کوئی فقہ حنفی کو فالو کر رہا ہے تو اسے کہا جائے گا یار تم تو فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہو تو پھر ہر چیز میں فالو کرو، یہ کیا جب جھینگا کھانے کا دل کیا تو امام شافعی کے مسلک کو فالو کر لیا، تو اس طرح سے محبت سے سمجھایا جائے گا، چھوڑ دے ٹھیک ہے، نہیں چھوڑے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو ایک مسئلہ تو اس میں شدت جائز نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی تجارت جائز ہے، کیونکہ یہ چاروں اماموں کے نزدیک بالاتفاق حرام نہیں ہے، تو کوئی بھی ایسی چیز جس میں چاروں اماموں میں سے کسی ایک کا اختلاف ہوتا ہے
تو پھر خود فقہ میں ایک اصول ہے کہ اس کا بزنس بہرحال جائز ہوتا ہے، کیونکہ اہل اسلام کا ایک بہت بڑا طبقہ اس کو جائز سمجھ کے کھاتا ہے، تو اس کے حرام ہونے پر اتفاق نہیں ہے۔ ایسی تمام چیزوں کا بزنس شریعت میں جائز ہے، لہذا اگر کوئی شخص جھینگے کا نہیں بھی کھاتا اور وہ یہی سمجھ، جیسے میں نہیں کھاتا تو میں اس کو جائز نہیں سمجھتا، تو لیکن اس کے لیے بزنس پھر بھی جائز ہوگا۔ پھر بھی بتا دوں میرا کوئی جھینگے کا بزنس نہیں ہے، کہ مثال دے رہا ہوں میں، پھر بھی اس کے لیے بزنس اس کا جائز ہے، کیونکہ یہ بالاتفاق ناجائز نہیں، عالم اسلام میں بہت سے علماء اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ دو باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس چیز کی بہت شدید ضرورت ہو اور اس میں ابتلا عام ہو جائے تو پھر شریعت کا ایک اصول ہے کہ اس میں شریعت نرمی پیدا کر دیتی ہے۔ تو اس لیے میں بھی یہ فتویٰ دیتا ہوں، اور جو سینئر علماء ہیں وہ بھی یہ جو ناجائز سمجھتے ہیں جھینگے کو، وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی معاشرے میں صدیوں سے جھینگا کھانے کا بہت زیادہ رواج ہے اور اب اس پوری قوم کے لیے من حیث القوم جھینگا چھڑوانا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، تو پھر وہ اس بارے میں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کو فالو کر سکتے ہیں صرف جھینگے کے مسئلے میں۔ اس کی بہت ساری مثالیں فقہ میں مسائل ملتے ہیں کہ ضرورت کے موقع پر فقہ کو چینج کیا جا سکتا ہے، لیکن خود سے نہ کیا جائے یہ کام، کسی ماہر مفتی سے پوچھ کے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ خواہشات کی بیس پہ بھی مسلک چینج کرنا شروع کر دیں ادھر ادھر سی باتوں پر، کیونکہ پھر دین اس سے تماشا بن جاتا ہے۔ تو امام شافعی بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، امام احمد بھی، امام مالک بھی۔ تو اگر کسی قوم میں جیسے بنگلہ دیش میں تو وہ اتنا زیادہ کھایا جاتا ہے کہ وہ بچپن سے ہی کھاتے آ رہے ہیں، تو اب ظاہر ہے کتا بلی کھا رہے ہوتے اللہ نہ کرے تو ہم ان کو کہتے بھائی ساری قوم بھی کھائے گی تو یہ حرام ہی رہے گا، قوم کے کھانے سے یہ سب کے کھانے سے حرام حلال نہیں ہو جاتا۔ لیکن جھینگے میں چونکہ اختلاف ہے، اس اختلاف کا فائدہ اٹھایا جائے گا، اور یہ اختلاف جو فقہا کا نہیں، یہ اسی وجہ سے اللہ کی ایک رحمت ہے کہ ضرورت کے موقع پر مفتی کے لیے جائز ہوتا ہے کہ وہ اس اختلاف کا فائدہ اٹھائے اور عوام کو گنجائش دے۔ تو لہذا جو نہیں کھا رہے وہ نہ کھائیں، یا جس قوم میں رواج نہیں ہے وہ بھی نہ کھائیں۔ لیکن اگر کوئی صدیوں سے قوم میں بہت زیادہ اس کا رواج ہے تو پھر امام شافعی کے فقہ کو فالو کرنے کی ان کے لیے گنجائش ہے۔ احتیاط تو یہی ہے کہ وہ نہ کریں، نہ کھائیں، لیکن اگر کھا رہے ہیں تو اللہ سے امید ہے کہ شاید، کیونکہ ضرورت ہے، حاجت بن چکی ہے، ایک دو آدمی سے تو آپ ایک چیز چھڑوا سکتے ہیں، پوری قوم سے آپ کہیں کہ وہ جو ہے نا وہ چھڑوا دیں، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پہ بھی نرمی کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ یہ میری رائے تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو یہ ایک علمی نقطے کی بات تھی اس میں۔ اور پھر آخری بات وہی جو بار بار قرآن کا موضوع ہے کہ علم کو چھپایا نہ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم کی بات کو چھپایا الجم بلجام من النار، قیامت کے دن آگ کی لگام اس کو دی جائے گی کہ یہ زبان حق بیان کرنے کے لیے تھی، تو نے اس کو چھپایا کیا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی۔ ہمارے نیک بندوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اور مصیبت بھی چھوٹی نہیں، اس سے پہلے جو مصیبت کا ذکر ہے وہ ہے موت۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں جھنجھوڑیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّ، نبلو بھی نہیں ہے، لَنَبْلُوَنَّ، تاکید، جھنجھوڑ کے رکھ دیں گے ہم تمہیں، خوف میں مبتلا کر کے۔ بعض دفعہ دشمن کا خوف ہوگا، کوئی ملک چڑھائی نہ کر دے، امن ختم، دہشت گردوں کا راج ہو جائے گا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالی نقصانات ہونا، کاروبار ٹھپ، روڈ پہ آ گئے۔ اب مصیبت کو پھونک مار کے سائڈ پہ لگاؤ، ملائی کو پھونک مارنا آسان ہے، مصیبت کو پھونک مارنے میں آدمی کی اپنی پھونک نکل جائے گی، بلکہ جب زیادہ ٹینشنیں آتی ہیں نا تو پھونک مارنے کے لیے پھونک ہی نہیں بچتی انسان کے اندر۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کا مالی نقصان ہوگا، وَالْأَنفُسِ، جانی نقصان، بیوی مر گئی، باپ مر گیا، شوہر مر گیا، بیٹا مر گیا، یہ ہوتے ہیں نا جوان بیٹا چلا گیا نظروں کے سامنے۔ ہمارے ایک دوست نیوی میں آفیسر، ان کا جوان بیٹا ڈوبا، کیا گزرتی ہے یار انسان پہ، کسی کا جوان بیٹا اس کے سامنے ڈوب جائے، پھر لاش ملے اگلے دن، کیا قیامت گزرتی ہے کہ نہیں گزرتی، اللہ سب کو بچا کے رکھے۔ نیوی کے لیفٹیننٹ کمانڈر کرنل تھے کیا، بھی ریٹائر ہو گئے، کرنل یعنی وہ خود ہیں لیکن کرنل وہ تھے۔ ان کو تسلی کیسے ملی، ان کا جوان بیٹا سمندر میں ڈوب کے ہلاک ہوا،
شدید ڈپریشن میں چلے گئے. یہاں پھونک مارنا آسان نہیں ہے. لاش بیٹے کی اگلے دن نکلی, کیا حال ہوتا ہے انسان. اللہ نے ان کی قسمت میں ہدایت لکھی تھی. انہوں نے کہا یار میرے غم کا مداوا خدا کے سوا کوئی نہیں. انہوں نے مجھے خود اپنا واقعہ سنایا کہ میری بیٹی دیندار تھی, پردہ کرتی تھی, نماز پڑھتی. اس نے مجھے تسلی دی, کوئی موٹیویشنل اسپیکر نے نہیں, باپ کو تسلی دے رہی ہے 9 عمر بیٹی جو دیندار ہے. اور یہ کرنل ہیں جن کو جنگوں میں لڑنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے, ان کو تسلی نہیں ہو رہی, ڈپریشن میں جا رہے ہیں. کہہ رہے میری چھوٹی بیٹی جو پردہ کرتی, نماز پڑھتی, اس نے کہا کہ ابو یہ غم عارضی ہے, جو قسمت میں لکھا تھا وہ ہو کے رہنا تھا, اس نے مرنا تھا. اور یہ جدائی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, ایک دن ملاقات ہو جائے گی. اس پہ صبر کریں گے اجر ملے گا, واویلا کریں گے اجر ضائع ہوگا. جتنا بڑا غم اتنا بڑا اجر اللہ نے رکھا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم, جب اللہ محبت کرتے ہیں مصیبت میں ڈال دیتے ہیں. اس مصیبت میں اس کا دل نرم ہو کے اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے. ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا, اس مصیبت میں دل ہو گیا نرم. ان کو لگا کہ بھائی سکون اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. داڑھی رکھ لی, نمازی بن گئے, جامعۃ الرشید سے تعلق ہوا, جامعۃ الرشید نے ان کے ذمے کچھ کام لگائے. آج بہت سارے کاموں کو جامعہ کے انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. اسٹائل کرنلوں والا ہی ہے. فوجی میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اس کے ذمے کوئی کام بھی دے دو نا, اس کا اسٹائل وہی رہتا ہے. ان کے ذمے اسکول لگایا, وہ فوجی اسٹائل سے چلانا شروع کر دیا انہوں نے. فوجی اسٹائل سے پہلے تو اساتذہ پریشان ہو, بھائی یہ میدان جنگ ہے, یہ کیا ہے. خیر ان کا اسٹائل چینج نہیں ہوا. انہوں نے کہا تم چینج ہو جاؤ, ہم چینج. اب وہ اسکول پتہ نہیں چل رہا کہ وہ ہے کیا. ڈسپلن اتنا زیادہ نا, بالکل اچھا ہے. خیر کچھ لوگ بھاگ بھی گئے وہاں سے نا, بولا بھائی ہم ان کو افورڈ نہیں کر سکتے. خیر تو کیا ہے, اس غم میں ایسا نہیں تھا کہ پھونک مار کے سائڈ پہ ہو لی ہے. بیٹی نے تسلی دی. وہ خود مجھے انہوں نے اپنا واقعہ بھرے مجمع میں سنایا لوگوں کو. مجھے بھی, میری تو دوستی ہے, مجمع میں بھی سنایا. یار میری بچی کی وجہ سے آج میری اتنی بڑی داڑھی ہے, میں آج میں نماز پڑھتا ہوں, مجھے سکون ہے زندگی میں. نہ وہ بچی کوئی سائنٹسٹ تھی, نہ وہ بچی کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہے, نہ اس بچی کو کوئی خاص انگلش آتی بھی, تو 9 عمر بچی ہے وہ. نہ اس بچی نے کوئی ورک شاپس کی بھی ہیں اسٹریس مینجمنٹ کی ہے بھائی, نہ اس کو کوئی نفسیاتی ڈاکٹر سے اس بچی کا تعلق ہے, نہ وہ خود نفسیاتی ڈاکٹر ہے. جو کام بڑے بڑے نفسیاتی ڈاکٹر سائیکولوجسٹ نہیں کر سکے, وہ کام ایک 9 عمر بچی نے کر دکھایا. کیا تسلی, ایک ہی جملہ, بھائی ہم آخرت کے لیے بنے ہیں, ہم دنیا کے لیے ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں ہم دنیا. تو نبی نے کیا فرمایا, اللہ ہم سب کو مصیبتوں سے بچائے, دعا یہی مانگنی چاہیے. نبی نے فرمایا ایک شخص قیامت کے دن اس کا ترازو نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا, اتنا وزن ہوگا, وہ کہے گا کہ نہ میں تہجد گزار تھا, نہ میں نے کوئی بہت صدقے خیرات کیے, میں اتنا اچھا کیوں, میرے نمبر اتنے اچھے کیوں آئے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا, پیپر میں آپ جھک مار کے آئے ہوتے ہو, پاس ہو جاتے ہو 100 نمبروں سے. کراچی میں تو الحمدللہ ایسا ہی ہوتا ہے, جھک ماری ہوتی ہے نمبر بالش کے حساب سے. اور یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں. اب جس نے مجھے بتایا اس نے جھوٹ بولا ہو تو ایک الگ بات ہے. مجھے ایک شخص نے خود بتایا, کراچی میں پیپر دینے کے لیے گیا تو کسی 2-3 مشہور شخصیتوں پہ مضمون تھا کہ کسی مشہور شخصیت پہ آپ ایسے لکھیں, مضمون لکھیں, کوئی تاریخی شخصیت. کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہی کچھ نہیں تھا, میں نے اپنے والد جن کا نام تمیز الدین تھا, کہہ رہے میں نے لکھا مولانا تمیز الدین رحمت اللہ علیہ, اور پھینکنا شروع کر دی.
सन फला में पैदा हुए, फिर ये किया, फिर यूं किया, फिर इंडिया से हिजरत करके फिर मुल्क के लिए इतने लंबे 2 सफ़े अपने सारे अब्बा पे छाप दिए। कह रहे पूरे नंबर मिले मुझे, इसलिए कि जो इन पर्चे चेक करने वाला था वो इनसे भी बड़ा फारिग था। उसने कहा यार शायद कोई बुजुर्ग, हमें नहीं पता भाई। इतने कॉन्फिडेंस के साथ मौलाना तमीजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, ये तो मौलाना, मैंने कहा, उसने कहा मौलवी तमीजुद्दीन, इस तरह किया उसने। वैसे तो एक मौलवी तमीजुद्दीन भी गुजरे हैं, लेकिन वो वाले नहीं, वो तो अलग उनके हालात है ना। कह रहे पूरे नंबर तो हम जब स्कूल पढ़ते थे तो बताया जाता था बालिश के हिसाब से नंबर मिलते हैं ऐसे ना, ये 25, 2 बालिश के 50, 3 बालिश के 75, 4 बालिश के। तो अब पंजाब वाले कहते हैं मुफ्ती साहब आप मुबालगा करते हो बयान में, इतने भी हालात खराब नहीं है। भाई पंजाब में नहीं है, कराची में इससे ज्यादा ही है। सफाई के बाद दफा नंबर मिल जाते हैं कि पेपर पूरा साफ छोड़ के आया ये इसके पूरे पूरे नंबर मिलते हैं, बिल्कुल क्लीन पेपर है, बेहतरीन, कीड़े मकोड़े नहीं बनाए इसमें। खैर ये थोड़ी ज्यादा हो गई है, लेकिन इससे पहले वाली जो थी वो ज्यादा नहीं थी। तो जैसे यहां जब नंबर नहीं होते और हम कहते हैं यार मेरे नंबर कैसे हो गए, तो ये एग्जामिनर की गलती होती है, बाय मिस्टेक ऐसा हो जाता है कि उसके नंबर इधर लगा दिए, इधर के उधर कर दिए, हो सकता है। यही हाल होगा एक शख्स का, कयामत में देखेगा यार मेरा तराजू इतना वजनी जबकि मेरे अमाल कोई खास थे नहीं, ये कैसे हो गया? कहीं फरिश्तों से मिस्टेक तो नहीं हो गई है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई है? वो हैरानगी से पूछेगा तो अल्लाह उसे कहेगा तुझे फला वक्त में फला मुसीबत पहुंची थी, तूने वावेला नहीं किया, तूने सब्र किया ये सोच के कि ये किसकी तरफ से है, अल्लाह की तरफ से। फिर तुझे फला मुसीबत पहुंची, फिर ये सारी मुसीबतें बहुत वजनी। देखो नेकी का वेट वैल्यू रखता है, नेकी की क्वांटिटी वैल्यू नहीं रखती। वेट, एक नेकी होती है, वेट बहुत होता है। तो तेरी जिंदगी में गम आए और तू उस पर सब्र करता रहा, ये सारे गम मैंने तराजू में के पलड़े में रख दिए। ठीक है ना, तो बहुत तहज्जुद ना सदका खैरात, तो तुझे जो मैंने इतनी टेंशनें दी हैं, इसलिए थोड़ी कि वहां भी टेंशन और यहां भी टेंशन। वहां टेंशन इसलिए कि यहां टेंशन नहीं है, सब्र किया तूने। हाँ, जो सब्र नहीं करता तो यहां भी टेंशन और वहां भी टेंशन। बाज माजी में बुजुर्गान दीन ऐसे गुजरे हैं कि वो मुसीबत में हंस पड़ते थे, उन पे ऐसी कैफियत का गलबा हो गया कि इस पे अजर मिलेगा ना, तो बजाय टेंशन के, ये गैर इख्तियारी बाज लोगों की कैफियत होती हैं कि वो मुसीबत में हंस पड़ते थे कि इस पे अजर कितना मिलेगा। अगरचे ये नेचुरल नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आम लोगों से हट के मामलात होते हैं। तो कुरान क्या कहता है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जूई व नक़सिम मिनल अमवाली वल अनफुसी, जाने भी जाएंगी, वस्समरात, फलों में भी नुकसान होगा, पैदावार में नुकसान होगा। तो अल्लाह क्या करे, नबी को हुक्म दिया वबश्शिरिस साबिरीन, ऐसे मौके पे जो सब्र करने वाले हैं उन्हें खुशखबरी। ये नहीं कहा कि उनसे कहें कि जब ये टेंशनें आए फूंक मारो मलाई की तरह, है भाई। ये ऐसे जैसे चाय में, मैंने कहा ये मिसाल मुझ पे इसलिए फिट नहीं आती कि मैं तो चाय में मलाई सबसे पहले पीता हूं ठीक है, हम तो जब चाय में मोटी मलाई जमी हो वो पहले पियो, फिर आखिर में जो चीनी बची होती है, कितना मजा आता है कि नहीं आता। चीनी वैसे खाई नहीं जाती कभी भी, लेकिन चाय के आखिर में जो चीनी के चंद जर्रात होते हैं ना, वो बड़ा मजा आता है खाने में, पीने में। चाय भी पियो और वो चीनी के आखिर में, पता नहीं मुझे आता है, सबको बाकियों का नहीं पता, सबको ही आता है मेरा ख्याल है। तो वबश्शिरिस साबिरीन, कुरान कहता है सब्र करने वालों को आप खुशखबरी सुना दें। ऐ अल्लाह, सब्र की डेफिनेशन क्या है? क्या मतलब? हमें रोना आ रहा है, टेंशन हो रही है, नींद उड़ गई, तो क्या ये सब्र नहीं है? अल्लाह ने अगली आयत में सब्र को डिफाइन कर दिया कि सब्र की डेफिनेशन ये, बस इतना हो जाए तो हम साबिरीन में शुमार कर लेंगे।
وہ صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ رونا نہ آئے، وہ تو غم میں رونا بھی آتا ہے، بعض دفعہ نیند بھی اڑ جاتی ہے انسان کی۔ فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، تو زبان سے کہتے ہیں، دل سے سوچنے کا بھی تذکرہ نہیں کیا کیونکہ وہ غیر اختیاری ہے۔ دل سے یہ سوچتے ہیں نا، زبان سے یہ کہتے ہیں، کیونکہ دل کا سوچنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ بعض دفعہ آدمی دل میں نہیں سوچ رہا ہوتا، یہ نہیں سوچا جاتا اس سے، وہ کہتا ہے اللہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ، یہ غیر اختیاری ہے۔ جیسے ہمارے نبی کی نواسی کا انتقال ہوا، آپ کی گود میں آپ کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، آپ نے فرمایا اے اللہ دل غمزدہ ہے لیکن زبان وہ کہے گی جس پہ تو راضی ہوگا۔ کنٹرول ہمارا دل پہ نہیں ہے، کنٹرول ہمارا کس پہ ہے؟ زبان پہ۔ زبان سے ہم اچھا جملہ کہیں گے، دل میں تو رونا آ رہا ہے، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صابرین انہیں کہتے ہیں جو دل میں یہ کرتے ہیں، نہ، زبان سے یہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے۔ غلام پر اپنی مرضی نہیں چلتی۔ جو لبرل لوگ ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں یہ زمین ہمارے باپ کی ہے۔ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ جو مذہب کو نہیں مانتا نا، وہ سمجھتا ہے یہ زمین ہمارے باپ کی زمین، یہ پراٹھے جو ہم کھا رہے ہیں ہمارے باپ کے پراٹھے، یہ جو ہماری صحت ہے یہ ہمارے باپ کی صحت ہے۔ باپ سے مراد ہماری اپنی۔ جب کسی کی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو اس کے باپ سے تعبیر کیا جاتا ہے، تیرے باپ کی سائیکل ہے جو ایسے چلا رہا ہے، کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ، ابے تیرے باپ کی گاڑی ہے جو اس طرح سے چلا رہا ہے، تو مطلب اپنی گاڑی کو بھی باپ کی گاڑی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں یہ زمین ہمارے باپ کی ہے، تبھی تو اپنی مرضی سے کھاتے ہیں، نہ حلال کی فکر نہ حرام کی۔ حلال حرام کا فرق ان کی ڈکشنری میں نہیں۔ آپ ان کو بولو سود حرام ہے، ارے کیا مولویوں کے مسئلے ہیں یار، پیسے کماؤ، کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں ہم نجی زندگی میں کیا ہیں؟ آزاد۔ اس کا مطلب یہ زندگی ہمارے باپ کی، یہ پیسہ ہمارے باپ کا، اور یہ صحت ہمارے باپ کی، سب کچھ ہمارے باپ کا ہے، تو ہماری مرضی جیسے زندگی گزارے۔ لیکن جو خدا کو ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا کچھ بھی بولو نہیں، ایک چیز بھی ہماری نہیں، سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک ہم پہ ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ کیوں؟ اور عقل کا بھی یہی تقاضا ہے، بھائی وہ آسمان سے بارشیں برسانا چھوڑ دے، 2 منٹ میں ہمیں ہماری اوقات پتہ چل جائے گی۔ وہ وبائیں بھیج کے مار دے، ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید۔ قرآن کہتا ہے یہ جو اتنے 6 ارب تک انسان ہے نا، میں چاہوں ایک جھٹکے میں سب کو ہلاک کر دوں، دوسری مخلوق پیدا کر دوں۔ ہم کہیں گے ایسا ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، وبائیں آتی ہیں، کچھ لوگ مرتے ہیں، پھر ویکسین ایجاد ہو جاتی ہے، بہت سے بچ جاتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتے ہیں وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ چاہے تو کر دے گا۔ تم اللہ کی نظر میں تمہاری اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی تم نے سمجھ لی ہے، 2 منٹ لگیں گے تمہاری اوقات تمہیں پتہ چل جائے گی۔ اور بڑے بڑے لوگ فنٹر کیسے زمین پہ گرتے ہیں، موت ان کو پچھاڑتی ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ کہتے ہیں انا للہ، ہم کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ ہم غلام ہیں، ہم پہ ہماری تھوڑی چلے گی، چلے گی کس کی؟ اللہ کی۔ انسان کے ساتھ سب سے بڑی جو ٹیکنیکل فالٹ ہے نا وہ یہ ہے، اس کے ساتھ یہی ہے، وہ کہہ رہا تھا میری مرضی کیوں نہیں چل رہی یار، میں پیسے کمانے کی کوشش کر رہا ہوں مل ہی نہیں رہے، یار میں صحت بنانے کی کوشش کر رہا ہوں مل نہیں رہی، اور میری ٹانگ پہ پھوڑا نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہی نہیں ہو رہا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نماز نہیں پڑھائی جا رہی مجھ سے، اب میں اس کو لے کے بیٹھا رہا ہوں، پھونک مار کے سائڈ پہ کر دوں، مجھے تو تسلی نہیں ملے گی، وہ سائڈ پہ ہو ہی نہیں رہا، وہ ہے ہی سائڈ پہ، تبھی تو تکلیف دے رہا ہے۔ یہی سوچتے ہیں کہ یار ہم پہ ہماری مرضی نہیں چلے گی، آ او کر لیتے ہیں جب زیادہ درد ہوتا ہے، اینٹی بایوٹک میں کھا نہیں رہا تاکہ خود ہی ٹھیک ہو جائے، نہیں ہوا تو پھر اینٹی بایوٹک کھا لیں گے، مجبوری ہے، کوشش کر رہے ہیں خود ہی صحیح ہو جائے، اللہ نہ کرے اینٹی بایوٹک سے بھی ٹھیک نہیں ہو تو کیا کر لیں گے؟ پھونک پھر بھی نہیں ماریں گے بھائی۔
یہ مستقل ایک ٹینشن ہے, پھونک مار کے دائیں بائیں نہیں ہوگی. ہر چیز سوتے ہوئے میں مشکل, کھانا کھاتے ہوئے ٹیسیں اٹھ رہی ہیں, نماز پڑھتے ہوئے ٹیسیں اٹھ رہی ہیں. اس کا حل یہی ہے, اس کو پھونک مار کے سائڈ پہ کر نہیں سکتے آپ, تکلیف ہوتی ہے نا, تو مسلسل ٹارچر کرتی ہے انسان کو. اس کا حل یہ ہے کہ سارے کام کاج چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے, بس اسی پہ اللہ کیا ہے, خوش ہے. بس اللہ کیا ہے, اسی پہ خوش ہے, بس اللہ یہی چاہتا ہے, بس ٹھیک ہے, اللہ بچائے, ایسا نہ کرے, اللہ ٹھیک کر دے اس کو. ایک مثال دے رہا ہوں میں. کیوں, ہمارا کام کیا, بھوک مار کے ہم باقی کاموں کو فوکس کر نہیں سکتے. وجہ کیا ہے, ہمارے باقی کام ہی نہیں ہے. ہمارا اصل کام ہے اللہ کی رضا, یہی تو کام ہے ہمارا. تو جب وہ بیمار رکھ کے ہمیں کہہ رہے کہ یہ تمہاری آزمائش ہے, تو ہم بیماری میں کیا کریں گے, ہمارا کام ہی چینج ہو جائے گا. کام کی نوعیت کیا ہو جائے گی, بیماری میں صبر, یہی ہمارا کام ہوگا. بس نہیں آئی سمجھ میں بات. پھر نہ ہمارا کام پیسہ کمانا ہوگا, نہ ہمارا کام شادیاں کرنا ہوگا, ٹھیک ہے نا, نہ ہمارا کام, کچھ بھی نہیں کام ہوگا. ہمارا کام کیا ہوگا, اللہ یہ تھوڑا تکلیف دے رہا ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کہے گا صبر تو کر سکتا ہے نا. اے اللہ صبر بھی نہیں ہو رہا, ہاں ہاں وہ چیخیں نکل رہی ہیں. اللہ کہے گا منہ سے تو اچھی بات کر سکتا ہے نا. جب کوئی تجھ سے پوچھے تو بولو بھائی اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ کی طرف سے تکلیف ہے, بس اتنا کافی ہے. اسی میں نماز بھی لکھی جائے گی, روزہ کا ثواب بھی ملے گا, صدقے کا بھی ملے گا, تہجد کا بھی, سب ثواب اسی پہ اللہ دے دے. ایوب علیہ السلام جو اتنا عرصہ بیمار رہے, تو پھونک مار کے بیماری کو الگ کیا انہوں نے, اسی بیماری میں صبر کر. کچھ حالانکہ پیغمبر کا کام ہے تبلیغ, وہ کام چھوڑ کے کس میں پڑے ہوئے ہیں, بیماری میں. وہ تو کہہ سکتے تھے اللہ میں تو نبی ہوں, نبی کا تو کام لوگوں کو ہدایت دینا, میں کیسے ہدایت دوں, میں تبلیغ کیسے کروں, میں تو اصل مشن میں ہی پیچھے رہ گیا, میں تو بیڈ پہ پڑا ہوا ہوں شدید بیماری میں, طویل عرصہ ہو گیا, میرے بچے مجھ سے, ان کی بچوں کی بھی موت واقع ہو گئی اسی بیماری میں, سارا خاندان تباہ ہو گیا ان کا. لیکن ایوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرے مشن میں یہ بیماری رکاوٹ بن رہی ہے. بھائی مشن میرا اللہ کی رضا ہے, تو جب وہ اس نے بیماری دی نا, میں نہیں کر سکتا اس بیماری میں تبلیغ, میں بستر پہ پڑا ہوں, تو میرا مشن کیا, میں تبلیغ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا تھا نا. کیا خیال ہے, تو اب بیماری میں صبر بھی کس کو خوش کرنے کے لیے کروں گا, اللہ کو. اسی میں وہی چیز حضرت ایوب کی فضیلت کا ذریعہ. لاکھوں پیغمبر آئے, قرآن نے سب کے نام ذکر نہیں کیے, سیلیکٹڈ پیغمبروں کے نام ہیں جن میں حضرت ایوب کا بھی بار بار تذکرہ ہے. صرف حضرت دیکھو, ہر پیغمبر کی ایک فضیلت ہے جو اللہ دوسروں کو نہیں دیتا, خاص کوئی کسی وصف میں وہ مشہور ہوتے ہیں پیغمبر. نوح علیہ السلام کا قرآن تذکرہ کیوں کرتا ہے, بہت طویل عرصے تبلیغ کی. کل قیامت میں نوح علیہ السلام فخر کریں گے کہ میں نے 950 سال تبلیغ کا کام کیا, اور تم 4 مہینے تبلیغ میں لگا کے فخر کرتے ہو. یہی ہوگا نا. ہم جب قیامت میں کہیں گے اللہ میں نے سال لگایا, میں نے 4 مہینے لگایا, میں نے چلے لگائے, میں نے ریون میں پوری مقیم ہو گیا. نوح علیہ السلام کہیں گے کتنے ٹائم کے لیے مقیم ہوا تھا تو بتا ذرا. ہم کہیں گے بھائی 15 سال تک تو میں مستیوں میں لگا رہا, گٹکے پان میں لگا رہا, 24 سال تک پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہا, 35 سال تک بدماشیوں سے تھک ہار کے جب بیٹھ گیا تو اتفاق سے تبلیغ والے وہاں سے گزر رہے تھے, پھر سہروزہ لگایا, پھر چلہ لگایا, پھر 4 مہینے لگایا, بالآخر پھر 55 سال کی عمر میں نے پوری زندگی دے دی. غنیمت ہے. 20 سال 25 سال اور پوری زندگی بھی دی. اس طرح کے گھر بھی آ رہے ہیں, ایسا نہیں. پھر وہاں صبح ناشتہ بھی مل رہا ہے, کھانا بھی مل رہا ہے, پھر بھی یہ بہت بڑی قربانی ہے. میں ان کی قربانیوں کی اہمیت کو نہیں کم کر رہا, لیکن نوح علیہ السلام کے مقابلے میں تو میرے بھائی یہ ایسے جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ دے کے کوئی کہے میں نے آج اونٹ کو پراٹھے کھلائے ہیں. نوح علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی اوقات ہے اس کی. وہ کہیں گے تو نے 20 سال وقف کیے جس کو پوری زندگی کہہ رہا ہے, اور اس میں تیرے کباب پراٹھے بھی چلتے رہے, تیرا بزنس بھی چلتا رہا. میں نے تو انی دعوت قومی لیلا ونہارا, اکیلا تھا اکیلا. تم تو 10-10-12 آدمیوں کی جماعت نکلتی تھی, اکرام بھی ہوتا تھا گاؤں میں دیہاتوں میں, اور میں اکیلا 950 سال دعوت قومی لیلا ونہارا, رات میں بھی پکارتا تھا اور
दिन में भी, और मेरा इस्तेकबाल कहीं नहीं होता था। वइन्नी कुल्लमा दअउतुहुम लितग़फिर लहुम जअलू असाबिअहुम फी आज़ानिहिम, मुझे देखकर ये लोग अपनी कानों में उंगलियां ठोस लिया करते थे कि अल्लाह की बात ना सुनो। इतनी नफरत है अल्लाह से। आज भी ऐसा ही है। जो दुनिया परस लोग हैं ना, वो अल्लाह के अलावा सब कुछ सुनना चाहते हैं। आप उनको अंडों से चूजे निकालने का तरीका बता दो ना, यूट्यूब पे वीडियो डाल दो, वो भी सुनेंगे। आप उनको बता दो अमेज़न से कैसे पैसा कमाया जाता है, देखो मिलियंस व्यूअर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। जो लिबरल लोग हैं, दुनिया परस लोग हैं, आप अल्लाह की बात करो, यार हटा यार इसको यहां से। तो नूह अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, मुझे देखकर उंगलियां कानों में ठोस लिया करते थे। वस्तग़शौ सियाबहुम, चादर होती थी ना ओढ़ी भी, मुझे देख के सर पे डाल लेते थे कि मुंह भी छुपाओ इनसे, कहीं तबलीग ना शुरू कर दें। और नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं, अल्लाह मैंने इनको इतना इसलिए समझाया लितग़फिर लहुम, ताकि तू इनके गुनाह को माफ कर दे, इनको जहन्नम की आग से बचा के कहां ले जा, जन्नत में। मेरा कोई फायदा नहीं था, मुझे तो तबलीग पे अजर मिलना ही था। इनकी खातिर मैं दिन रात तड़पता रहा। तो नूह अलैहिस्सलाम को किस बात पे फख्र होगा क़यामत के दिन, इतना लंबा अरसा मैंने किसमें गुजारा, दावत और तबलीग में। हमारे नबी को फख्र होगा थोड़े टाइम में वो कर दिखाया जो 950 साल में भी नूह अलैहिस्सलाम ना कर सके। ऐसी दावत में जान अल्लाह ने रखी और आखिरी नबी बनाया। तो हर पैगंबर की एक अलग फजीलत। लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम क्या इस पे फख्र करेंगे, मेरी दावत से इतने लोग मुसलमान हुए। भाई दावत देने का टाइम तो सारा किसमें गुजर गया, बिस्तर पे, बीमारी में, शदीद बीमारी, ठीक होने का नाम नहीं ले रही। तो वो फूंक मार के उन्होंने बोलो नहीं किया। ये मैं इसलिए, मेरा मकसद किसी का मजाक उड़ाना नहीं है, मैं आपसे बार बार ये कहता हूं जो मजहब को फॉलो नहीं करता वो आपको गाइड बोलो, उसकी गाइडेंस में जान नहीं है। कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं, ये सारी बातें गलत नहीं होती। हदीस में आता है हिकमतु ज़ालतुल मोमिन, अच्छी बात कहीं से भी मिले ले लो, गैर मुस्लिम से भी मिले ले लो। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी बातें गलत होती हैं, बहुत सी अच्छी भी होती है। नहीं, जानदार गाइडेंस नहीं है। जानदार गाइडेंस सिर्फ किसके पास है, कुरान के पास, पैगंबरों के पास। ऐसा पलट देते हैं ना पैगंबर थोड़े दिनों में मुआशरे को, ऐसा पलट देते हैं। हालांकि पैगंबर को तो इंग्लिश बोलो नहीं आती, वो तो स्कूलों के पढ़े हुए भी न किसी यूनिवर्सिटी में। और यही पैगंबर का कमाल है, क्योंकि वो किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ते तो वहां के माहौल को कबूल कर लेते। देखो फर्क पड़ता है ना, जो यूरोप से पढ़कर आया हो को एजुकेशन में, ठीक है, बड़ा बेहतरीन साइंसदान होगा, लेकिन पर्दा और फैमिली सिस्टम ये सब बातें उसको फजूल लगेंगी, क्योंकि उसने वहां कल्चर ऐसा देखा है। इंसान की आदत है वो कल्चर के असरात को कबूल करता है। अल्लाह पैगंबरों को यूनिवर्सिटियों से, टीचरों से इसलिए बचाते हैं कि वो कल्चर के असर को कबूल न करे, खालिस खुदा की गाइडेंस मिले और वो आगे लोगों को बताएं, उसमें मुआशरे की मिलावट ना हो। ये नहीं कि यूनिवर्सिटियां छोड़ दें, जाहिल आदमी तो फारिग होता है, पढ़े। एक मिसाल से समझा रहा हूं कि पैगंबरों को अल्लाह दुनियावी उलूम क्यों नहीं देता। दुनियावी उलूम से मुराद किसी टीचर के जरिए या किसी यूनिवर्सिटी या मदरसे के जरिए। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी बीमारी में, और अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को देखो, अब उन्होंने हजरत अय्यूब का साथ बोलो नहीं छोड़ा। क्यों? अगर उन्होंने लाइफ को एंजॉय करना उनका मकसद होता कि मुसीबतें आ गई हैं, अब मेरे शोहर तो ठीक हो ही नहीं रहे, शोहर तो ठीक हो नहीं रहे, शादी का जो मकसद था लाइफ को एंजॉय करना, यही होता है ना मकसद। लाइफ को एंजॉय करेंगे, मियाँ के साथ घूमने फिरने जाएंगे, बच्चों को मिलजुल के पालेंगे। ये तो जब से 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल हो गए बिस्तर पे पड़े हुए। अदालत से खुला लो और निकलो यहां से। मलाई आई है, फूंक मारो, साइड पे लगाओ,
اپنے دوسرے کاموں میں لائف, کیونکہ یہ تو لائف ساری میری یہیں برباد ہو گئی. نا 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 نا, قرآن کہتا ہے ایوب کی بیوی نے کیا کیا, صبر, کہ میرا شوہر نیک ہے, اس کو میں اس بیماری میں چھوڑ نہیں سکتی. اللہ نے کیسی قدر کی حضرت ایوب کی بیوی کی, وہ بھی کامیاب ہوئی اس آزمائش میں. زندگی گزر گئی اپنے شوہر کی خدمت کرتے کرتے. آج بیوی میں کوئی تھوڑا سا, دیکھو کچھ فالٹ ہوتے ہیں جو اپنے اختیار سے ہوتے ہیں, اس فالٹ میں علیحدگی سمجھ میں آتی ہے. بیوی بالکل بات نہیں مانتی, بالکل بد اخلاق ہے, یہ سب چیزیں اس کے کنٹرول میں ہے نا, ان باتوں پہ علیحدگی ہو. یہ میاں جان کر کماتا ہی نہیں ہے, کم بخت, خرچہ نہیں اٹھاتا, مارتا پیٹتا ہے, اس بات پہ عورت طلاق کا مطالبہ کرے, بات سمجھ میں آتی ہے. یا اس نے دھوکہ دیا, اس میں کوئی جسمانی عیب تھا, اس نے چھپایا اور شادی کر لی, بعد میں پتہ چلا یہ عیب ہے, سمجھ میں آتا بھی دھوکے باز آدمی سے علیحدگی. بولو نا, اختیار کی جائے. دھوکہ کیوں دیا, چوتھی کر رہا ہے, بتا پہلی رائے ہوتا ہے. یہ جھوٹ کیوں بولا, آمدن تیری 20,000 ہے اور بتائی تو نے 1.5 لاکھ تھی, یہ سمجھ میں آتا ہے, دھوکے باز آدمی ہے. لیکن بھائی آمدن 1.5 لاکھ بتائی تھی اور شادی کے وقت 1.5 لاکھ ہی نکلی. شادی کرتے ہی جاب لیس ہو گیا بیچارہ, باس نے, وہ کمپنی بند ہو گئی. اب یہ اس کا قصور ہے, کیا ہو گیا, اب اس کا قصور تھوڑی ہے, یہ تو قدرت کی طرف سے ہے. اب یہاں غیرت مند عورت ساتھ دے گی, کوئی بات نہیں. شریک حیات کا کی تو ڈیفینیشن یہی ہے کہ خوشی اور غم دونوں میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. کوئی بات نہیں, ہم بھی پاپے چائے میں ڈبو کے کھائیں گے آپ کے ساتھ. ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ. اس دن جب آپ رشتہ لینے آئے تھے اس وقت آپ نے ڈبو کے نہیں کھایا تھا, اس خوف سے کہ انکار نہ ہو جائے. اب میں بھی بسکٹ ڈبو کے کھاؤں گی اور آپ بھی غم میں شریک ہیں. ہاں ایسا نہ ہو کہ باہر وہ پراٹھے پھوڑ رہا ہو اور بیوی کو پاپے کھلاؤ, یہ 2 نمبر آدمی ہے. وہ بھی کہہ رہا ہے بیگم میری جیب میں پیسے نہیں ہیں, میں بھی یہی کھا رہا ہوں تمہارے ساتھ. بھائی وہ بھی تو اسی طرح کوئی جسمانی ایپ پیدا ہو گیا شادی کے بعد, یہ عورت میں پیدا ہو گیا. پہلے صحیح تھی, شادی ہوئی, بھائی لکوا ہو گیا, خدا نخواستہ فالج ہو گیا. غیرت مند آدمی نہیں چھوڑے. ہم نے ایسے غیرت مند دیکھے ہیں, اپنے بڑوں میں دیکھے ہیں. آج کل ایسے غیرت مند مارکیٹ میں کیا ہو رہے ہیں, شارٹ. کیوں, دنیا کو مقصد بنا لیا ہے نا, لائف کو انجوائے کرنا ہے. تو یہ بیوی جس کو فالج ہوگی, اب لائف کہاں انجوائے کرے گا آدمی یار. لیکن پہلے لوگ کہتے تھے اللہ ہے پہلے. میں نے ایک صاحب ہمارے محلے میں انتقال ہو گیا, بوڑھے ہو گئے تھے بہت, 90 سال ان کی عمر, اللہ مغفرت فرمائے. میں بچپن سے دیکھتا تھا, اپنی بیوی کے علاج میں ہی لگے ہوئے تھے. ان کی بیوی بیڈ پہ پڑی ہوئی تھی, میرا خیال ہے ان کی 30-35 سال بیوی کے علاج میں لگ گئے. کبھی ہم نے ان کی پیشانی پہ بل نہیں دیکھے. یار میں تنگ آ گیا اس کم وقت کا علاج کر کر کے, مصیبت عذاب, مرتی بھی نہیں ہے. نا 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 نا, ہمیشہ ہم نے ان کو صف اول میں دیکھا, نماز میں, داڑھی ماشاءاللہ, اور آ رہے ہیں نماز کے بعد, جا رہے ہیں گھر, جو بھی ہو سک رہا ہے. کبھی کہیں سے جو ایک انسان پریشانی میں علاج کرواتا ہے, کبھی دم درود بھی کرتے رہتے تھے بیٹھ کے, پلیٹیں ولیٹیں پڑ پڑا کے, جو بیچارے ایک آدمی کر سکتا ہے. پہلے لوگوں میں وفا تھی. کیوں, مقصد دنیا ہے ہی نہیں. مقصد کیا ہے کہ بھائی جو اللہ کی طرف سے مصیبت آئی ہے تو اس میں صبر ہی کرنا ہے. اس میں دیکھو غیرت بھی, اگر وہ چھوڑ دیتے, ایسے لوگ کیا کریں, یار یہ فالج ہو گیا, چھوڑو اس کو, طلاق دو. اب وہ بیچاری فالج زدہ گھر میں کون رکھے گا, باپ تو بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے نا, کہاں جائے گی وہ. تو آپ بتاؤ ان لوگوں کا ضمیر ساری زندگی ملامت کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی تو ایسا ہو سکتا ہے, تمہاری بہن کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے. ایک دفعہ جب ضمیر کا سودا کر لو تو اس کا نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے, سب سے پہلا نقصان زندگی بھر کے لیے سکون ختم. یہاں جو غم ہے نا, اس غم میں تسلی مل رہی ہے خدا کی طرف سے کہ میں اجر لکھ رہا ہوں, اجر اجر. غیرت مند ہے نا, کوئی بات نہیں, پیسہ بھی جا رہا ہے, ٹینشن بھی لے رہا ہے, لیکن اللہ خوش ہے. اللہ شمار کرے گا وفادار لوگوں میں, غیرت مند لوگوں میں. یہ تسلی انسان کو جوان رکھتی ہے. ابھی وہ 90 سال کے ہو کے بھی انتقال کا موڈ نہیں تھا, پتہ نہیں کہیں گر گئے, ہڈی وڈی ٹوٹ گئی تو انتقال ہو گیا, ورنہ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ. مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ نبی نے فرمایا, من احب ان ينسأ له في اثره فليصل رحمه.
حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث، جو چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو وہ رشتوں کو جوڑے. تو شاید اسی حدیث کی بیس پر رشتہ ہے نا بیوی کا جوڑا انہوں نے، اللہ نے شاید اسی حدیث کی بیس پر ان کو عمر، اتنی لمبے سے اوپر ہی تھے وہ. اور میں ان سے مل کے بھی آیا انتقال سے چند دن پہلے، مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ فی الحال ان کا انتقال کا کوئی پروگرام ہے. ان کے ساتھ کے جتنے تھے سب کے انا للہ ہو چکا تھا. پھر اطلاعی کے انتقال ہو گیا. میں نے کہا اللہ مغفرت فرمائے. اب یہ جو اجر ساری زندگی، حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر صدقہ وہ جو اپنی زوجہ کو کھلاتے ہو. تو کتنی وفا کی نا، پہلے لوگوں میں تھی، عورتوں میں بھی مردوں میں بھی، آج دونوں میں کیا ہو گئی ہے؟ شارٹ. کیونکہ عیاشی مقصد ہے. تو دھوکہ ہو تو پھر تو ایک الگ بات ہے. اب کیا ہوا؟ ایوب علیہ السلام کی بیوی نے، یہ میں چائے میں جو ملائی آئی ہے نا، میں بتا رہا ہوں اتنا آسان نہیں ہے کہ پھونک مارو. یہ باتیں بہت اچھی ہیں. تو اللہ اس اسپیکر کو بچائے کسی ٹینشن سے. اللہ نہ کرے کوئی ٹینشن آئی، میں کہوں گا پھونک مار کے نکل آگے، کیا گا ابے پاگل ہو گیا میں، میرا چینل ہی بند ہو گیا. میں کیا کروں؟ تو ایوب علیہ السلام کی زوجہ خدمت کرتی رہی. نتیجہ کیا نکلا؟ ایک دن خدمت میں تھوڑی سی کوتاہی ہوئی. ایوب علیہ السلام کو آیا غصہ. بیماری میں انسان کو غصہ آ جاتا ہے نا. انہوں نے کہا میں ٹھیک ہو گیا، تجھے اللہ کی قسم 100 کوڑے ماروں گا. یہ انسان بیماری میں ڈپریشن، یعنی کچھ تھوڑی سی برداشت کم ہو جاتی ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، یہ معاف ہے پھر اللہ کی طرف سے، جیسے بوڑھے لوگوں میں ہو جاتا ہے. حضرت ایوب نے کہا میں ٹھیک ہو گیا نا، تجھے کتنے کوڑے ماروں گا؟ 100 کوڑے. اللہ نے نہ ایوب علیہ السلام کو ڈانٹ لگائی، کیونکہ اللہ کو پتا تھا اتنا انہوں نے صبر کیا، میں ان کے ایک جملے پہ تو نہیں پکڑوں گا نا ان کو کہ تیری خدمت کر رہی ہو اور تو کہہ رہے ٹھیک ہو جاؤں گا تو 100 کوڑے ماروں گا. اللہ نے ایوب علیہ السلام کو کوئی گناہ نہیں دیا. اب ٹھیک ہو گئے. اب ایوب علیہ السلام کو بھی خیال ہوا میری بیوی نے اتنی خدمت کی ہے، میں اس کو بیچاری کو کیسے 100 کوڑے ماروں. لیکن پیغمبر جب قسم اٹھاتے ہیں تو وہ ہمارے اور آپ کی قسموں کی طرح نہیں ہوتی. یہ اللہ کا نام لیا، میں نے قسم اٹھائی ہے. تو اللہ نے وحی کی حضرت ایوب کی طرف کہ ایوب یہ خصوصی پیکج آپ کے لیے، آپ کی بیوی کو میں کوڑے نہیں لگنے دوں گا. یہ خصوصی پیکج آپ کے لیے. آپ ایک جھاڑو لیں جس میں 100 تنکے ہوں، ایک دفعہ لگا دیں یوں کر کے، ٹھیک ہے، میں اس کو 100 کوڑے لکھ دوں گا. آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی، اس کو بھی کچھ نہیں ہوگا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ غافل نہیں ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے، کون بیمار ہے، کون بیمار کی خدمت کر رہا ہے. اور بتاؤ میاں بیوی کے ایک دوسرے کی خدمت کرنا زیادہ ثواب ہے یا اولاد کا ماں باپ کی خدمت کرنا؟ ماں باپ کی تو اور زیادہ ثواب ہے. آج بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں یار، ٹینشن کی یار پتہ نہیں کیوں مر بھی نہیں رہے ہیں یار، او بھائی کیا مسئلہ ہے یار. پھر وہ عیدی سینٹر میں جمع کراؤ، اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ. ابھی ایک کلپ آیا باہر کے کسی ملک کا کہ ماں باپ کو زہر پلانے کی کوشش کی. کسی نے لکھا ہے کہ یہ ہے وہ تہذیب یافتہ قوم، اور یہ واقعات بہت ہوئے ہیں.